मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हाना तआला की रहमत, उसके फ़ज़ल से आज हम सूरह फातिर शुरू करने जा रहे हैं। फातिर मक्की सूरत है और ये दरमियाने दौर में जो है वो आई थी। ये वही दौर है जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेज़ा उड़ाया जा रहा था। आप बहुत परेशान और बहुत होते थे कि इसलिए कि लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे। तो इसमें तौहीद के इसबात के बाद आपकी तसल्ली के मज़ामीन हैं कि अगर आप इनके बारे में अपनी जान को जो है वो ना घायल करें। अब अगर ये नहीं ईमान लाएंगे तो क्या आप अपनी जान ख़त्म कर देंगे? आप छोड़ दें इनको। आपका काम पहुंचा देना था, आपने पहुंचा दिया। और इसके बाद फिर मुसलमानों के लिए जो है वो फिर जन्नत की नेमतों का, और आखिर में जो है वो काफरों के लिए दोज़ख का और मुसलमानों के लिए जन्नत की नेमतों का जिक्र है। और आखिर में कुछ मिसालें भी जो हैं वो दी गई हैं। फातिर लफ्ज़ 5 आयात, 5 रकू हैं इसके, 45 आयात हैं, 197 कलमात हैं और 3130 इसके हरूफ हैं इस सूरह मुबारका के। ये 35वीं सूरत है इसकी। फातिर अनवान नहीं है, इसका नाम है। और ये नाम जो है वह इसी सूरह मुबारका के अगर हम पहले ही आयत करीमा में देखेंगे तो हमें नजर आएगा फातिर। फातिर का मतलब होता है बनाने वाला, बनाने वाला के अदम से वजूद में लाने वाला, या आप इसको ऐसे समझ लें बेनमूना बनाने वाला, जिसकी पहले कोई मिसाल ना हो। कोई ऐसी चीज जो पहले ना हो और नई तरह से बनाई गई हो उसको फातिर कहते हैं, बनाने वाला, पैदा करने वाला। इसी सूरह मुबारका को सूरह मलाइका भी कहा जाता है। सूरह मलाइका भी इसी पहली आयत करीमा में जो है वो लिखा हुआ, इसी हिसाब से कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। किस अल्लाह के लिए? फातिरिस समावाति वल अर्द, जो बनाने वाला है आसमानों का और जमीन का। फातिर बनाने वाला। वैसे अगर हम देखें जितने भी लफ्ज उर्दू में हमें अरबी में नजर आते हैं ना, फे के साथ शुरू हुए, मसलन फलक, फालिक, फातिर, ये सारे अल्फाज वो हैं जो खोल देने के, फत है, ये खोल देने के, फाड़ने के जुमरे में जो आते हैं। जैसे फालिकुल अस्बाब वन नवा, फालकुल हब्ब वन नवा, जो गुठली और दाने को जो है वो फाड़ने वाला है। इसी तरह जो है वो हम कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सुबह को जो है वो निकालने वाला, रात की तारीकी को चीर के। तो फातिरिस समावात, बेनमूना बनाने वाला, जिसका पहले कोई सांचा ना हो, कोई नमूना ना हो, कोई पैटर्न ना हो, नई चीज हो, अदम से वजूद में लाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए। फातिरिस समावात, जो बनाने वाला है आसमानों का और जमीन का। जाइलुल मलाइकात, जाअला बनाना, बनाने वाला फरिश्तों का। रसूलन, रसूलन प्याम्बर, प्याम रसा। हम नहीं कहते जरायद व रसाइल। रसाइल क्या होते हैं? जो पैगाम जो है वो पहुंचाते हैं, पैगाम पहुंचाने वाले। उली अजनिहाते, उली ये जू की जमा है जिसका माना होता है वाले। अजनिहा लफ्ज किससे है? जना से, जीम नून हे। जना का माना क्या होता है? बाजू, पर। अजनिहाते, परों वाले। मसना, मसना दो दो, सुलासा 3-3, वरुबा और 4-4। अगर आप देखें कि इन लोगों ने जो बुत बना रखे थे फरिश्तों के, उसके किसी के 2 पर, किसी के 4 पर, किसी के 6 पर, इस तरह बना रखे थे। अब ये अल्लाह है जो अल्लाह बनाने वाला है फरिश्तों को परों वाले, 2-2, 4-4, 6-6, ये मुहावरतन बोले गए हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे, और हर पर से, एक पर से दूसरे पर के दरमियान का फासला मशरक से मगरब तक का था। अब वो फरिश्ते हैं कौन? फरिश्ते वो हैं जो अल्लाह का पैगाम लेके पहुंचाते हैं। कुछ फरिश्ते जैसे हम इसके लिए मारूफ तो वही है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कि जो अल्लाह सुब्हाना तआला के प्यारे नबी के पास जो है वही लेके आते थे। इसी तरह और कितने हैं? इज़राइल है, इसराफील है, मकाइल है, राद है, कितने फरिश्ते हैं जो मुख्तलिफ कामों के ऊपर जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने मामूर किए हुए हैं। अब ये पर क्या हैं? हम तो यही पर देखते हैं जो परिंदों वाले हैं। असल में हकीकत क्या है?
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہمیں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہ کس طرح ہے، کیسی شکل کے ہیں، یہ اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے. ہم نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے ان کے اوپر ایمان لانا، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ فرشتے، وہ پیغمبر جو پیغام لے کے آتے ہیں، یزیدو ما فی الخلق، یزیدو، جس نے اس کو ایسے بنایا وہ اس کو ایسے بھی بنا سکتا ہے. وہ زیادہ کر دیتا ہے اپنی خلق میں، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. وہ 2 بنائے، وہ 4 بنائے، وہ 6 بنائے، وہ 70 بنائے، وہ 100 بنائے، وہ اس کی مرضی ہے. بنانے والے کی مرضی ہے جس طرح وہ بناتا ہے. جس نے ایک دفعہ پہلے چیز بنا لی، اس کے بعد وہ جس طرح چاہے اس میں اضافہ کرتا چلا جائے، یہ اس کی مرضی ہے. ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جس وقت فرشتے پیغمبر لے کے، تو ہوتا کیا ہے کہ جو کسی سے ملنے والا اس کو کہہ کے سفارش کروا لیں. انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ اللہ ہی کا پیغام لے کے آتی ہیں، ان کو کہیں یہ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیں گے. انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہاں پہ کہا گیا یہ تو اللہ کی ایک مجبور و محکوم مخلوق ہے. یہ اللہ کے حکم سے نہ اللہ کے پیغام میں کوئی رتی برابر کمی کر سکتے ہیں، نہ اس میں زیادہ کر سکتے ہیں. جو ان میں نافرمانی کا عنصر نہیں ہے، وہ ایلیمنٹ ہی نہیں ہے نا والا. ان کو جو کہا گیا، جیسے کہا گیا، انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ ان کا اور رول اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رکھتا ہے قدرت، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ 2 پر بنائے، وہ 4 بنائے، وہ 100 بنائے، وہ 600 بنائے، وہ 6000 بنائے، وہ 6 لاکھ بنائے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتے. ما یفتح اللہ، جو کھولتا ہے اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت سے، فلا ممسک لہا، ممسک لہا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک دینا. جو اللہ کھول دے اپنی رحمت لوگوں کے لیے، نہیں کوئی اس کو جو ہے وہ روکنے والا. دیکھیے رحمت کی 2 شکلیں ہیں، ایک مادی شکل میں ہے، ایک روحانی شکل میں ہے. مادی شکل میں یہ جو آسمان سے بارش اترتی ہے، یہ رحمت ہے اللہ کی. روحانی شکل میں جو آسمان سے وہی اترتی ہے، وہ اللہ کی رحمت ہے. تو یہ رحمت کی 2 شکلیں ہیں، ایک مادی ہے، ایک روحانی ہے. مادی ہمیں نظر آتی ہے، روحانی ہمیں محسوس ہوتی ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی کے اوپر کتنی پورا قرآن پاک اترا. وہ تو وہی آتی تھی، اب وہی کی ایک شکل القا ہونا بھی ہے. کسی شخص کے ذہن میں کوئی بات ڈل جانا بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز ہو گئی، یا ایسے ہی ہے کہ اگر میں یہ ادھر نہ مڑتا تو میں گاڑی کے نیچے آیا تھا، مجھے روکنے والا کون تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ پیغام لے کے آتے ہیں، وہی سب کچھ کرتے ہیں. ما یفتح اللہ، وہ کھول دے اللہ، للناس، جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت سے، فلا ممسک لہا، نہیں کوئی روکنے والا اس کو. وما یمسک، اور جو وہ روک دے، فلا مرسل لہ، نہیں کوئی جاری کرنے والا اس کو. اب یہی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت، نہیں کوئی روکنے والا لما آتیت، جو تو ہمیں دے دے، ولا معطی، اور جس کو تو دے دے، لما منعت، نہیں کوئی روک سکتا، ولا ینفع ذا الجد منک الجد، یہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریفیں ہیں. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. جو چاہتا ہے اللہ کرتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں کرتا. اس کو نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹھوکنے والا، نہ اس کا کوئی ساتھی، نہ کوئی ساجی، نہ اس کا کوئی معاون، نہ کوئی وزیر، نہ مشیر، نہ اس کی اولاد، نہ کچھ اور. جس کے لیے وہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہے وہ اپنی رحمت دینا. اب یہ ہے کہ ایک بارش، ہم کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ برسی، بارش کیا جو ہے وہ ایسے ہی برس جاتی ہے. زمین کو زندگی دینے والی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوا ہوتی ہے اور ایک پانی ہوتی ہے. اب یہ بارش کے لیے جو اسباب ہیں، یہ اسباب کون مہیا کرتا ہے؟ کون سمندروں سے جو ہے وہ سورج کی حدت سے بخارات کو اٹھاتا ہے؟ پہلے تو اس میں پانی، پھر سورج کی حدت، ان کا گرم ہونا، پھر بخارات کا اوپر اٹھنا، پھر ہواؤں کو حکم ہونا کہاں لے کے جانی ہے، وہاں جا کے کتنی برسنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کتنی کہاں پہ کس طرح ہونی ہے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ نبی کی شکل میں آئی ہمارے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کفار کہتے تھے کہ یہ نبی ادھر کیوں آ گیا، یہ ہم سرداروں کے گھر میں کیوں نہیں آیا؟ تو جب چاہے اللہ نے، اس سے پہلے فطر رسول روکے گئے 500-600 سال تک. اس کے بعد جب رسول آئے تو رسول کو بھیجنے والا بھی اللہ، اور اس کے بعد اس کو بند کرنے والا بھی اللہ.
نبوت کے خاتمے کے اوپر مہر لگا دے گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو بھیجنے والا بھی اللہ، اس کو روکنے والا بھی اللہ۔ جس کو اللہ بھیج دے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس کو اللہ روک لے اس کے بعد کوئی جاری کرنے والا کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے، اس کی باتیں اس کو پتہ ہیں، وہ جانتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کیا، اور یہی رحمت سے آپ کو بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا آپ کو اس مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ تو جب ہم اس سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ رحمت جس سے مراد لی گئی ہے یہ نبوت کی شکل میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں جو رحمت ہم پہ ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک ظلمت کا دورہ تھا، ٹام اندھیرے میں بھٹک رہے تھے، لڑائیاں مار کٹائیاں، کوئی سیدھی راہ نہیں پتا تھی۔ اللہ کے نبی کی رحمت آئی، وہ روشنی پھیلی جو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اب اسی روشنی کے جو ہے وہ اسی روشنی کو پکڑ کے جو ہے وہ ہمیں سہارا لے کے چلنا ہے۔ اس روشنی کے علاوہ جتنی روشنیاں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ شیطان کی پھیلائی ہوئی ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا لفظ کس سے؟ یاد کرو، نصیحت پکڑو، یاد کرو نعمت اللہ علیکم، نعمت اللہ کی تمہارے اوپر۔ نعمت کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سیدھا راستہ دکھا گئے۔ وہی سیدھا راستہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کی کامیابیوں، اللہ کی جو ہے وہ راہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی نہ آتے تو پھر ہم کہاں پہ ہوتے؟ اسی نعمت کو، یہ قرآن پاک بھی اللہ کی نعمت ہمارے پاس آئی، یہ بھی نبی کے وساطت سے ہمارے پاس آئی کہ وہ کتاب جو ہمیں سیدھا راستے دکھانے والا ہے۔ سب کچھ کون کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ یا اے لوگو، یاد کرو نعمت اللہ کی جو اس نے تم پر کی۔ حل من خالقن، حل جو ہے وہ استفہام انکاری ہے، کیا من خالقن کوئی اور خالق ہے غیر اللہ ہے، سوائے اللہ کے؟ کوئی اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو رزق دے تمہیں زمین و آسمان سے۔ کوئی اور ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین و آسمان سے؟ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی۔ جب بات وہی ہے، کھانے کو وہ دیتا ہے، پالتا وہی ہے، پیدا اس نے کیا، نعمتیں اس کی، سب کچھ اس کا، پھر اس سے بڑھ کے اور احسان فراموشی کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کے نمک حرامی کیا ہوگی کہ جب سجدہ ادا کرنے کی باری آئی، جب شکر کرنے کی باری آئی تو ہم کسی اور کے در پہ جا بیٹھے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تو پھر کدھر افکن سے تم کدھر بہ کے پھرتے ہو؟ تم کدھر جو ہے وہ سرگرداں ہو؟ کدھر جو ہے وہ تم جا رہے ہو؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب دینے والا سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، پالنے والا تمہارا وہ ہے، پیدا کرنے والا تم وہ ہے، تم مانتے ہو کہ ہیں اللہ، کہ اللہ ہے پیدا کرنے والا، خالق وہی ہے، کیا تمہارے معبودوں میں سے کسی نے کچھ پیدا کیا ہے؟ کوئی مثال ہے تمہارے سامنے؟ تم نے فرشتوں کو بنا لیا اپنے رب، اللہ کی بیٹیاں بنا لیا اللہ کا، کہ اللہ ان سے کہیں تو اللہ ہمیں جو ہے وہ معاف کر دے گا، ان سے جو ہے وہ کہلوا لیا جائے۔ ایک تم نے جو ہے وہ رابطہ ڈھونڈ لیا۔ کیا تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ یہ جو تم نے 2 3 4 پروں والے فرشتے بنائے ہوئے ہیں تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کو 2 دے دے، کسی کو 4 دے دے، 100 دے دے، 2000 دے دے، 10,000 دے دے، 10 لاکھ دے دے۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں۔ تم لوگوں نے دیکھا کسی نے؟ جب کسی نے دیکھا نہیں تو تخیل میں ہی ایک تصویر جو ہے وہ بنا لی تمہوں نے، اور اسی تخیل میں تصویر بنا کے تم جو ہے اس کی طرف جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ چل پڑے۔ یہ ایسے ہی ہے جہاں پہ جو ایک ہمارے ہاں کنسپٹ فنا فی الشیخ، اس سے پہلے تصور فی الشیخ کا پایا جاتا ہے کہ جو کوئی شیخ ہوتا ہے، جو کوئی پیر ہوتا ہے، جس طرح انہوں نے جو ہے وہ اپنی دیوی دیوتیاں بنا رکھی ہیں کہ ہر وقت ان کے بارے میں سوچتے رہو۔ جب ان کے بارے میں سوچتے رہو گے پھر تم مدد بھی انہی کی طرف جو ہے وہ مانگنے چل پڑو گے۔ اس حد تک سوچتے رہو تمہارے تصور میں وہ اس طرح ہو کہ تم اپنے آپ کو اس میں فنا کر لو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے ہٹا کے اس کی مخلوق کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو فنا کر لو۔ یہی سب سے بڑا شرک ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو فرشتوں کے لیے کر لیا تھا، ہندوؤں نے اپنے آپ کو دیوی دیوتاؤں کے لیے کر لیا ہے، ہم نے وہی بات جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بزرگوں ہستیوں کے بارے میں کر لی ہے، ہم انہی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دیکھیے کسی وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا سب سے بڑا شرک ہے۔ کوئی یا علی نہیں ہو سکتا، کوئی یا غوث بخش نہیں ہو سکتا، کوئی صرف یا اللہ، صرف یا اللہ، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے کانسیپٹ ہیں وہ سارے کے سارے شیطان کے پھلائے ہوئے پھندے ہیں، ان پھندوں میں ہم پھنستے چلے جاتے ہیں۔ جو لوگوں کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ بس اس پیر کی طرف، اس شخصیت کے بارے میں سوچنا ہے، وہ کنسیپٹ وہی ہے۔
تصور فی الشیخ کہ شیخ کے بارے میں تصور کرنا ہے. کسی بھی چیز کو سامنے رکھ بیٹھو گے تو تمہارے ذہن میں تو وہی گھومتی رہے گی, اور پھر اپنے آپ کو فنا کر دینا اس میں کہ ہر چیز اسی نے کرنی ہے. نہیں, یہ فنا اپنے آپ کو کرنا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. قربانی, فنا ہونا اپنے آپ کو, ہر چیز یہ اللہ ہی کے لیے ہے, اس کے علاوہ اور کسی کی سوچ رکھنا بھی شرک ہے. الحمدللہ فاطر السماوات والارض, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. دیکھیں یہاں سے پوری ایک کہانی نظر آ رہی ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا. جاعل الملائکہ, تو بنانے والا فرشتوں کو, رسلاً, پیام رساں, اولی اجنحتیں, وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو پروں والے, 2 4 3 4 جیسے وہ چاہے, جس طرح وہ چاہے وہ بڑھا سکتا ہے اس کی تعداد کو. وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے, ہر چیز پہ قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس, جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے, من رحمت اپنی, فلا ممسک لہا, نہیں ہے کوئی بھی اس کو روکنے والا. وما یمسک, اور جو وہ روک دے, فلا مرسل لہ, نہیں اس کو کوئی جاری کرنے والا, کوئی اس کو دوبارہ جو ہے وہ دینے والا نہیں ہے. من بعد ہی, اس کے بعد. ہے کوئی اللہ کے علاوہ جو تمہیں ایک لقمہ جو ہے وہ اگر اللہ نہیں کھلانا چاہتا تو تم کھا سکو؟ آپ بلینئرز کو دیکھ لیجئے, ملٹی بلینئرز کو دیکھ لیجئے, پوری دنیا ان کے منہ میں لقمہ ڈالنا چاہتی ہے, وہ نہیں کھا سکتے. اور ایک غریب آدمی کو دیکھ لیجئے, ساری دنیا اس سے چھیننا چاہتی ہے, وہ جو ہے وہ 4 روٹیاں بیٹھتا ہے تو کھا کے اٹھتا ہے. جس کو اللہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا, جس سے اللہ چھین لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہی غالب حکمت والا, اس کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے, کب دینا ہے. کسی کو وہ دے کے آزما رہا ہے, کسی سے وہ لے کے آزما رہا ہے. دیکھتا ہے کہ جب میں دیتا ہوں تو وہ میرا شکر کرتا ہے یا کسی اور در پہ چلا جاتا ہے. لیتا ہے تو جب کیا وہ میرے صبر کرتا ہے یا جو ہے وہ اس مصیبت کے وقت میں کسی اور کو پکارنے لگ پڑتا ہے. وہ غالب ہے, وہ حکمت والا ہے. اس کی حکمت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تہ کی بات, کہ جو بھی بات ہوئی ہے اس میں تہ کیا ہے. اے لوگو, یاد کرو اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی ہے. اللہ کی نعمت, نبی کا آنا, یہ قرآن کا اترنا ہمارے اوپر نعمت ہے. ہم بھی اگر جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے, اگر ہم بھی جو ہے مسلمان گھر میں نہ پیدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اور یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ ہے, اور یہاں پہ کہا یا ایھا الناس, تمام لوگوں کو کہا گیا ہے. اب اس میں سے جو فائدہ اٹھا لے گا وہ یا ایھا الذین آمنوا میں آ جائے گا, جو نہیں اٹھائے گا وہ پھر ناس میں ہی رہے گا. یا ایھا الناس, تو اے لوگو, اذکروا نعمت اللہ, یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پہ کی گئی. هل من خالق غیر اللہ, کوئی اور ہے اللہ کے علاوہ بنانے والا, رزق دینے والا, کوئی اور تخلیق کرنے والا ہے سوائے اللہ کے جو تمہیں رزق دے آسمان سے اور زمین سے؟ جو خود مجبور ہے, جو خود محکوم ہے, وہ تمہیں کیسے دے سکتا ہے؟ جس کا خود اپنا ہاتھ پھیلا ہوا ہے. کوئی بھی اللہ کے علاوہ آپ ایگزامپل دے دیئے, ہر چیز محتاج ہے اللہ کی. اگر نہیں محتاج تو اللہ محتاج نہیں ہے کسی کی. باقی ہر چیز اپنی سانس لینے کے لیے, اپنی بقا کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے. جو خود مجبور ہے, جو خود محکوم ہے, جو خود مخلوق ہے, وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ جب یہ سب کچھ ہے, سمجھ بھی آتی ہے بات, ایگزامپل کے دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ لا الہ الا ہو, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے, کوئی معبود نہیں ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ, پھر کدھر سر مارتے پھرتے ہو, کدھر بہہ کے پھرتے ہو تم؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کیا سند ہے تمہارے پاس کہ تم اس طرف جا رہے ہو جس کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ ساری دلائل سے ثابت کیا جا رہا ہے. یا تو اپنے لیے کوئی دلیل لاؤ کہ ہاں تمہارے معبودوں نے کچھ پیدا کیا ہے, یا لاؤ دلیل کہ تمہارے معبود اپنی بقا کے خود جو ہے وہ خود کر سکتے ہیں. جب وہ کچھ نہیں کر سکتے, خود مجبور ہیں, تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ جب تمہیں دے نہیں سکتے تو پھر آسان فراموشی مت کرو, نمک حرامی مت کرو, میری راہ پہ چلو. میں دینے والا ہوں تمہیں, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, میں اپنی بقا کے لیے تم میرے پاس آتے ہو. لیکن اس کے باوجود جب باری آتی ہے شکر ادا کرنے کی تو تم کسی اور طرف. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ, کدھر جا رہے ہو تم؟ سوچو کچھ ذرا کہ کون سا راستہ ہے. وہ راستہ جو شیطان کے راستے ہیں, پھر تم ادھر بہہ کے چلے جا رہے ہو. دلیلوں کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے. سمجھ جائیں ہم, آج ہمارے پاس وقت ہے. آج ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم بھی قصے کہانیاں ہوں گے. قصے کہانیاں بھی کب تک ہوں گے
ایک دو نسلوں تک شاید یاد رہ جائیں، اس کے بعد پھر کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ کتنا کہ یاد ہے ہمیں کہ ہمارے دادے کے بعد پردادے اور اس کے اوپر کسی کا نام تھا، کون تھا، کیا تھا، کس طرح، نہیں کچھ بھی ہونے والا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔